अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं कहता हूँ इसे मेरे हवाले कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। मैं हरगिज अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। तुम जो करना चाहो कर लो। उसने अपने शीरख्वार बेटे को सीने से चिमटाते हुए कहा, देख मेरी बात मान ले। अगर हमने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया तो वो हमें दौलत से माला माल कर देगा। ऐश करेंगे हम ऐश। और बच्चे का क्या है, ये तो बाद में भी पैदा होते रहेंगे। रहीम ने खबासत से मूंछों को ताव देते हुए कहा, कितने संगदिल बाप हो तुम, कितने संगदिल बाप हो तुम जो अपनी औलाद को बेचकर दौलत से ऐशो आराम हासिल करना चाहते हो। तुम्हारा ज़मीर कहाँ जा सोया है? कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या तुम्हें ज़रा भी गैरत नहीं? मरियम ने उसे एहसास दिलाना चाहा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि नशे की कैफियत ने उसे हैवानों से भी बदतर बना दिया था। घर की हर चीज़ वो नशे के लिए बेच चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था कि जिसको बेचकर वो नशे की ज़रूरत पूरी करता। नशा बेचने वाले ने उसे मुफ्त में देने से इनकार कर दिया तो रहीम उसके पैरों में गिर गया और रो रो कर फरियाद करने लगा, थोड़ा सा नशा दे दो वरना मैं मर जाऊंगा। अबे तो मर जा, किसने मना किया है? यहाँ मुफ्त का माल नहीं मिलता। हम भी पैसा लगाकर और पुलिस की नज़रों से बचकर बड़ी मुश्किल से माल लाते हैं। तुम लोग तो बस आराम से पैसे देते हो और ख़रीद कर चले जाते हो। उस्ताद ने आंखें मटकाईं। देख उस्ताद, तुझे खुदा का वास्ता आज मुझे थोड़ा सा दे दे, कल मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। रहीम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हाँ एक रास्ता है अगर तू माने तो। उस्ताद ने रहीम की तरफ खबासत से देखते हुए कहा, मुझे बताओ उस्ताद, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक पुड़िया दे दे, उसके बाद जो मर्जी करवा लेना। रहीम ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, पहले मेरी बात गौर से सुन। उस्ताद ने रहीम को मुखातिब किया, अगर तू एक काम कर दे तो मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा कि तूने ख्वाब में भी ना देखी होगी। बोल उस्ताद, कौन सा काम करना है? मैं हर वो काम करूंगा जिससे मुझे दौलत हासिल हो। रहीम ने हवस भरे लहजे में कहा। तो उस्ताद ने गर्म लोहे पर चोट लगाई, बस तेरी बीवी कोई लफड़ा ना डाले, मुझे उसका डर है। अरे नहीं उस्ताद, तू काम तो बता। उस साले की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे आगे पर भी मार सके। रहीम ने सीना ठोंकते हुए कहा, तुझे ऐसा करना है कि तेरा जो बच्चा है उसे अपनी घरवाली की नज़रों से छुपाकर मेरे हवाले कर दे। उसके बाद तुझे इतनी दौलत मिलेगी कि तू नशे के समंदर में गर्क हो जाएगा। उस्ताद ने उसे मजीद लालच दिया तो वो फौरन तैयार हो गया। नशे ने उसके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी थी। वो बेगैरती की इंतहा को पहुंच चुका था। घर आकर वो बच्चे को उठाकर आहिस्ता से बाहर निकलना चाहता था कि उसकी बीवी की नज़र उस पर पड़ गई। नतीजतन उनमें तकरार जारी हो गई। आज तो तूने देख लिया, लेकिन कल देखना मैं इसे कैसे ले जाता हूँ। तेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी और तू मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ये कहकर रहीम घर से बाहर निकलता चला गया, जबकि मरियम ने खौफजदा होकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया था। शहनशाह जिन्नात उस वक्त बेचैनी से अपनी ख्वाबगाह में टहल रहा था। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी और गम के तासुरात थे। बात दरअसल ये थी कि उसकी इकलौती बेटी जरमाना मुसलसल सख्ते की हालत में थी। एक जादूगर उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उसे अपने कब्जे में करना चाहता था कि अपनी नफसानी ख्वाहिश की तकमील कर सके, लेकिन किसी सूरत भी जरमाना उससे राजी नहीं थी। जादूगर बहुत बदखसलत और शैतान का पैरोकार था। वो शहजादी को अपने बस में करके उसके जरिए और भी काली ताकतें हासिल करना चाहता था। चूंकि शहजादी शहनशाह जिन्नात की बेटी थी और शहनशाह जिन्नात की वफात के बाद उसकी सारी ताकतें शहजादी को मुंतकिल हो जाती और शहजादी से वो ताकतें जादूगर हासिल कर लेता। उसके बाद वो शहजादी को मौत के घाट उतार देता और जादुई दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता। शहजादी ने जादूगर की ख्वाहिश को रद्द कर दिया तो वो जलाल में आ गया। उसने एक अमल पढ़ के शहजादी को मुजस्मे की मानिंद बेहिसो हरकत कर दिया। कोई भी उसे देखकर यकीन नहीं कर सकता था कि शहजादी जिंदा है। जादूगर ने उसको ठीक करने की यह शर्त रखी कि जैसे ही शहजादी दिल से मेरी फर्मा बरदारी के लिए रजामंद होगी तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। शहनशाह जिन्नात ने सारे हरबे आजमा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो सब बेकार हुआ क्योंकि शहजादी ठीक नहीं हो सकी थी। शहनशाह जिन्नात ने दरबार के नजूमियों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया।
کہ ان سے اس مسئلے کا حل معلوم کیا جا سکے۔ تھوڑی دیر میں سارے نجومی شاہ جنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آداب بجا لائے۔ شاہ جنات نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے بیٹھنے کے بعد شاہ جنات نے فرمایا، ہم نے آپ کو یہاں ایک خاص مسئلے کے حل کے لیے بلایا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو ایک جادوگر نے ایک عمل کے ذریعے بے حس و حرکت کر دیا ہے۔ ہماری ہر کوشش ناکام ہوئی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ اپنے عمل سے حساب لگا کر بتائیں کہ کیا اس مسئلے کا یعنی شہزادی کے ٹھیک ہونے کا کوئی حل ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ جو حکم آپ کا شہنشاہ محترم۔ یہ کہہ کر نجومی اپنے حساب میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا۔ ان میں سے ایک عمر رسیدہ نجومی بولا، شہنشاہ محترم، ہمارے حساب کے مطابق شہزادی صاحبہ کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے انسانی بچے کی ضرورت ہوگی جو ابھی شیر خوار ہو اور اس کی ماں بخوشی اس کو آپ کے حوالے کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہر روز اس بچے کے خون کے چند قطرے شہزادی صاحبہ کے ماتھے پر ٹپکانے ہوں گے۔ یہ عمل 10 دنوں کا ہوگا۔ جو ہی 10ویں دن خون کے قطرے شہزادی کے ماتھے پر ٹپکائے جائیں گے، وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائیں گی۔ نجومی نے شاہ جنات کو مکمل تفصیل سے آگاہ کیا۔ شاہ جنات یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ اول تو کوئی ایسی ماں نہیں جو اپنے بچے کو بخوشی کسی اور کے حوالے کر دے، چاہے چند دنوں کا ہی کیوں نہ ہو، اور دوسرا اگر ہر روز اس بچے سے خون نکالا جاتا رہا تو اس کے زندہ رہنے کے امکان نہیں تھے، اور شاہ جنات ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کسی معصوم کی جان چلی جائے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہ جنات نے سارے بزرگ جنات کو طلب کر لیا اور اس مسئلے میں مشورہ طلب کیا۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ شہزادی کی زندگی ہم سب کے لیے بھی بہت اہم ہے، اس لیے انسانی دنیا میں جا کر کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی امید نظر آ جائے۔ شاہ جنات نے بھی اس بات کی تائید کی اور سب کو ہدایت کی کہ انسانی دنیا میں نظر رکھیں اور ہر بات سے ہمیں مطلع کرتے رہیں۔ اس کے بعد سارے جنات دربار سے رخصت ہو گئے۔ مریم بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کہاں چھپائے، اسے کہاں رکھے جہاں اس کے ظالم شوہر کی نظر اس پر نہ پڑ سکے، لیکن کوئی طریقہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ وہ رحیم کی غیر موجودگی میں اپنے بیٹے کو لے کر گھر سے نکل جائے۔ وہ رحیم کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی، کیونکہ نشے نے رحیم کو بالکل نکما کر دیا تھا۔ اس نے جو ٹھان لی تھی وہ کر کے چھوڑتا۔ اس کے فیصلے میں مزید پختگی آ گئی۔ جو ہی رحیم گھر سے نکلا، اس نے کچھ سامان پوٹلی میں باندھا اور بچے کو اٹھا کر چپکے سے گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے اسے چھپنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ جلدی جلدی چلتی جا رہی تھی۔ ابھی اس نے کچھ سفر ہی طے کیا تھا کہ آسمان بادلوں سے بھرنے لگا۔ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اس وقت موسم بالکل صاف تھا۔ اب اچانک بادلوں کا آنا مریم کی پریشانی کو بڑھا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بارش ہو گئی تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے پہاڑی نالے زور و شور سے بہنا شروع ہو جاتے تھے، اسی وجہ سے آمد و رفت ناممکن ہو جاتی تھی۔ وہ بہت فکر مند تھی۔ اس نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے اور اس کی پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تو اس نے ایک پہاڑ کے دامن میں چٹان کے ساتھ پناہ لی۔ ہوا کے زور میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ بڑھتے بڑھتے اتنی تیز ہو گئی کہ پہاڑوں سے بڑے چھوٹے پتھر گرنا شروع ہو گئے۔ پتھر اس سے کچھ فاصلے پر گر رہے تھے۔ وہ دم سادے ایک چٹان کے ساتھ سمٹی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو پہاڑی علاقہ اور اتنا خطرناک موسم، اور دوسرا وہ اکیلی۔ ایک چند ماہ کا بچہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ تیز ہوائیں چنگھاڑتی ہوئی جب پہاڑوں سے ٹکرائیں تو اتنی خوفناک آواز پیدا ہوتی کہ مریم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوتا۔ بچہ دم سادے پڑا تھا۔ ماں کی گود ہی اس کی پناہ گاہ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہے۔ مریم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا خوف دور کرنے کے لیے زور زور سے چیخے۔ کوئی نصف گھنٹے کے بعد ہوا کے زور میں کمی آئی تو پہاڑوں پر سے پتھروں کی بارش رک گئی۔ اس نے اپنی رکی ہوئی سانس خارج کی اور اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ بادل بہت تیزی سے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے اور آندھی کے بعد بارش کا امکان بہت کم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ رکنے اور بارش کا انتظار کرنے سے تو بہتر ہے کہ اپنا سفر جاری رکھا جائے۔ اونچے نیچے پتھریلے راستوں سے گزرنے کے بعد وہ ایسی جگہ آ گئی جہاں آگے جھیل راستہ روکے کھڑی تھی اور اس کو پار کیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو تھوڑی دیر میں اسے ایک کشتی نظر آئی۔
تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ کشتی میں ایک آدمی اس کی طرف پیٹ کیے بیٹھا تھا۔ اس نے اس آدمی کو پکارا، بھائی صاحب ذرا بات سنیں، مجھے جلدی سے جھیل کے دوسرے کنارے پر پہنچا دیں، آپ کی بڑی۔ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ اس آدمی نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کر دیکھا۔ اوہ خدا! اتنی خوفناک آنکھیں جیسے خون میں لتھڑی ہوئیں۔ اس کے چہرے سے درندگی اور صفاقی ٹپک رہی تھی اور آنکھوں میں بے رحمی صاف جھلک رہی تھی۔ مریم کو جھرجھری سی آ گئی۔ اس آدمی نے سیدھے ہو کے کشتی کے چپو درست کیے۔ مریم جو کہ ابھی اسی سوچ میں تھی کہ جائے کہ نہ جائے، اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اس کی ساری سوچیں مفلوج ہو گئیں۔ وہ ایک بے جان گڑیا کی مانند اس کشتی میں سوار ہو گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی خوفناک آدمی نے بہت تیزی سے چپو چلانے شروع کر دیے، جیسے اسے کسی چیز کا خوف ہو۔ اچانک ہی بچے نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اسے شاید بھوک ستا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا تو اس آدمی میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ مریم نے جلدی سے بچے کو دودھ پلانا چاہا کہ اچانک وہ آدمی اتنی زور سے بولا کہ مریم وہیں ساکت ہو گئی۔ چپ کراؤ اس بچے کو، میں کہتا ہوں چپ کراؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مریم ہوش میں آئی۔ اس نے فوراً بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اب بچہ مطمئن ہو کے دودھ پی رہا تھا۔ وہ آدمی بھی اب پہلے کی طرح سکون سے کشتی چلا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کنارے تک پہنچتے، مریم نے دیکھا کہ کنارے پر بہت سے لوگ اچانک ہی آ گئے تھے، جیسے وہ اس کشتی کے ہی منتظر ہوں۔ شاہ جنات اس وقت بھی بہت پریشان تھا، کیونکہ جادوگر کی طرف سے بار بار ملنے والی دھمکیوں نے اسے بے چین کر ڈالا تھا۔ اس وقت بھی سارے بزرگ جنات سر جوڑے اس مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ جادوگر نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایک ہفتے میں شہزادی ٹھیک نہ ہوئی تو وہ خود اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے ایسا کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ اس کے لیے اس نے شاہ جنات کو بہت بزدل اور کمزور کہا تھا، اور اس کی شان میں اور بھی بہت گستاخی کی تھی۔ سارے جنات بہت غصے میں تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کمینے جادوگر کی ہڈیاں توڑ دیں۔ وہ سب شہزادی کو دوبارہ اس کی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ شہزادی بہت نیک دل اور اچھی تھی۔ شاہ جنات کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہونے کا اس نے کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ سب کے ساتھ اچھی تھی، اور اس کا دل جتنا خوبصورت تھا وہ خود بھی اتنی ہی حسین تھی۔ جنات کی برادری بھی اس کے حسن کے گن گاتی تھی۔ شاہ جنات ابھی دربار میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک خادم جن نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر آیا۔ شاہ جنات کے آگے آداب بجا لایا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، شاہ محترم، اس خبیث کی روح نے اپنی برادری کے ساتھ دوبارہ گھناؤنا کھیل شروع کر دیا ہے۔ پہلے وہ اکیلا انسانوں کا شکار کرتا تھا، اب پوری برادری کے ساتھ مل کر یہ بھیانک کھیل کھیل رہا ہے۔ اگر شاہ جنات نے اس کو نہ روکا تو وہ اپنی خباثتوں سے انسانوں کا جینا دوبھر کر دیں گے۔ شاہ محترم، ابھی ایک جن نے اطلاع دی ہے کہ اس خبیث نے ایک عورت جس کے ساتھ ایک شیرخوار بچہ بھی ہے، اس کو زبردستی اپنے علاقے میں لے گیا ہے۔ اگر ابھی کوئی قدم نہ اٹھایا تو وہ عورت اور اس کے بچے کو اپنی شیطانی خواہش کے بھینٹ چڑھا دیں گے۔ تم اس کمبخت زرنال کی بات کر رہے ہو؟ شاہ جنات نے غصے سے خادم جن سے پوچھا۔ جی ہاں شاہ محترم، میں اسی زرنال کی بات کر رہا ہوں۔ خادم جن نے فوراً تصدیق کی۔ ہم ابھی اس خبیث کا کچھ کرتے ہیں۔ باز نہیں آیا وہ اپنی حرکتوں سے۔ لگتا ہے پہلی والی سزا نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ہم اس کا وجود ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ شاہ جنات نے تالی بجائی تو ایک جن فوراً حاضر ہوا۔ سمسال، تم فوراً جنات کی فوج لے کر جاؤ اور اس خبیث زرنال کو صفائی ہستی سے مٹا دو۔ جاؤ فوراً، اور اس عورت اور بچے کو بحفاظت ہم تک لاؤ۔ شاہ جنات نے اس جن کو حکم دیا تو وہ جن غائب ہو گیا، جبکہ شاہ جنات کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ ادھر دریا کنارے جو ہی اس آدمی اور مریم نے کشتی سے باہر قدم رکھا، ان سب کے چہروں پر شفاف مسکراہٹ بکھر گئی۔ مریم نے دیکھا کہ ان سب کے چہرے کشتی والے آدمی سے مختلف نہیں تھے۔ وہ سب بھوکی نظروں سے مریم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مریم کو فوراً کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن وہ اتنے آدمیوں کے بیچ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب اس کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ کون ہو اور مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ مریم نے خوفزدہ نظروں سے ان سب کی طرف دیکھا، لیکن وہ سب یوں خاموش کھڑے تھے جیسے انہیں کچھ سنائی ہی نہ دے رہا ہو۔ آخر تم لوگ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ کیوں میرا راستہ روکے کھڑے ہو؟ مجھے جانے دو۔ مریم اتنی زور سے چیخی تھی کہ ان سب کے چہرے پر خوفناک ناگواری پھیل گئی، اور چشمے زدن میں وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب تھے۔
مریم حیرانگی سے چاروں طرف دیکھنے لگی، پتہ نہیں وہ سب کہاں غائب ہو گئے تھے۔ مریم بلا سوچے سمجھے ایک طرف چل پڑی۔ آگے بھی پہاڑوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ وہ خوفزدہ سی آگے بڑھتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر سے نکلنے کے بعد کہ اسے کیسے کیسی جان لیوا مشکلات پیش آئیں گی۔ وہ اب تک صرف اپنے بچے کی وجہ سے پوری ہمت تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ کس سمت میں سفر کرے۔ وہ بس اندازے سے چل رہی تھی۔ پتھریلے راستے پر چلنے میں اسے بہت دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن وہ چلتی جا رہی تھی، ارد گرد سے بے نیاز۔ کچھ دیر بعد اس نے جو ہی نظر اوپر کی تو حیران رہ گئی۔ اس وقت وہ ایک بہت بڑے غار میں موجود تھی۔ غار میں جگہ جگہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن تھے اور ارد گرد شدید ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سہم کر اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور زور سے چیخی، جیسے اس کا بچہ اس سے کوئی چھین رہا ہو۔ بچہ اس قرب سے گھبرا کر زور زور سے رونے لگا۔ جیسے اس کے رونے کی آواز بلند ہوئی، ارد گرد پھیلے سناٹے میں انتشار برپا ہو گیا اور ایسی ایسی بھیانک آوازیں آنی شروع ہو گئیں جیسے وہاں موجود لوگ سخت بے چینی کا شکار ہوں۔ جوں جوں بچے کی آواز بلند ہوتی گئی، ان بھیانک آوازوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ مریم سہم کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جو ہی بچے نے رونا بند کیا تو وہ بھیانک آوازیں بھی یوں معدوم ہو گئیں جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو۔ بچہ دودھ پیتے پیتے سو چکا تھا۔ مریم بھی تھک کر نڈھال ہو چکی تھی، لیکن وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ نہ جانے کس چکر میں پھنس گئی ہے اور پتہ نہیں یہاں سے زندہ سلامت نکل بھی سکے گی یا نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی وہ جاگتی سوتی حالت میں تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اس کے سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ یہ احساس اس قدر شدید تھا کہ اس کی نیند اڑن چھو ہو گئی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور یہ دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی کہ وہ آدمی جو اسے کشتی میں یہاں لایا تھا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کے دانت بہت لمبے ہو رہے تھے اور اس کے چہرے اور آنکھوں سے درندگی جھلک رہی تھی۔ اس کے پیچھے اور بھی اس طرح کے آدمی کھڑے تھے اور بار بار اپنی زبان ہونٹوں پر پھیر رہے تھے اور عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے۔ مریم سمجھ گئی کہ اب اس کی موت قریب ہے۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ اس کی آنکھیں وحشت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ اس آدمی کا چہرہ مزید اس کے قریب آتا جا رہا تھا اور کسی بھی وقت اس کے دانت مریم کی نرم و نازک گردن میں پیوست ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے سلا سکتے تھے۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور اپنے بچے کو سینے سے لپٹا لیا۔ بچہ ایک بار پھر رونے لگا تھا۔ وہ خوفناک آدمی ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی بچہ روتا تو اس آدمی کی بے چینی میں اضافہ ہو جاتا تھا اور وہ مریم سے دور ہو جاتا۔ مریم کو اس کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ اس نے بچے کو چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خوفناک آدمی اس جگہ کھڑے تھے اور اپنے سینوں اور سروں کو پیٹنے لگے اور ساتھ ساتھ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگے۔ مریم ان سے کافی دور آ گئی تھی۔ بچے کے رونے کی وجہ سے وہ اس کے نزدیک آنے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ اب مریم نے دوڑنا شروع کر دیا تھا اور ان کی پہنچ سے کافی دور نکل آئی تھی۔ بچہ اب بھی رو رہا تھا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے اسے چپ کروانے سے گریز کر رہی تھی کہ اگر اس نے بچے کو چپ کروایا تو وہ آدمی یا روحیں پھر اس تک نہ پہنچ جائیں۔ وہ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ گر گئی اور اس کا سر زور سے ایک پتھر سے جا ٹکرایا اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ شاہ جنات کا حکم پانے کے بعد سمسال، جو کہ جنات کی فوج کا کمانڈر تھا، جنات کی فوج کو لے کر انسانی دنیا کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں زرنال اور اس کی ساتھی روحوں نے بے گناہ انسانوں کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا۔ جو بھی انسان ان کے چنگل میں پھنس جاتا تھا اس کا بچ نکلنا ناممکن ہوتا تھا۔ شاہ جنات نے ایک دفعہ پہلے بھی اسے سزا دی تھی۔ جو ہی اس کی سزا ختم ہوئی وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پھر اس گھناؤنے کھیل میں مشغول ہو گیا تھا۔ انسانی گوشت اس کی مرغوب غذا تھی۔ مرنے سے پہلے بھی وہ بہت خبیث فطرت کا مالک تھا اور مرنے کے بعد بھی اسے چین نہیں آیا تھا۔ جو ہی سمسال انسانی دنیا میں پہنچا، اس نے ایک عورت کو جو کہ ایک بچہ اٹھائے ہوئے تھی بھاگتے ہوئے دیکھا۔ یقیناً یہ وہی عورت تھی جو ان بدروحوں کے چنگل میں پھنس گئی تھی اور اب ان سے جان بچا کر بھاگ رہی تھی۔ اچانک سمسال نے دیکھا کہ وہ عورت ٹھوکر کھا کر گر گئی اور بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس نے فوراً ایک جن کو اس طرف روانہ کیا کہ وہ اس عورت کو بچے سمیت شاہ جنات کی خدمت میں حاضر کرے، اور خود وہ زرنال کو سبق سکھانے اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ زرنال نے جیسے ہی سمسال اور اس کی فوج کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا
اس نے ساتھیوں سمیت بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سمسال اور اس کی فوج پہلے ہی تیار تھی۔ انہوں نے آگ کے گولے ان کی طرف پھینکنے شروع کیے۔ وہ آگ جس سے ٹکراتی اسے آگ لگ جاتی اور ان کی بھیانک آوازوں سے پورا غار گونج اٹھتا۔ آخر کار ان سب خبیث روحوں کا زرنال سمیت خاتمہ ہو گیا اور سمسال اپنی فوج سمیت واپس اپنی دنیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک جن جو کہ مریم اور بچے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، اس نے مریم اور اس کے بچے کو فوراً شاہ جنات کی خدمت میں پہنچا دیا۔ شاہ محترم، یہ وہی عورت اور بچہ ہے جسے زرنال اور اس کی ساتھی روحوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے اغوا کیا تھا، لیکن یہ عورت وہاں سے کسی طرح بھاگ نکلی اور بھاگتے ہوئے ٹھوکر کھا کر گری اور بے ہوش ہو گئی، اور ہم عین وقت پر وہاں پہنچ گئے اور اسے اٹھا کر آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اس جن نے ساری تفصیل شاہ جنات کی خدمت میں گوش گزار کر دی۔ شاہ جنات نے غور سے جن کی ساری باتیں سنی اور کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے اور جیسے ہی یہ ہوش میں آئے ہمیں اطلاع کی جائے۔ ابھی اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ شاہ جنات کی خدمت میں سمسال حاضر ہوا اور بولا، شاہ محترم، ہم نے اس خبیث زرنال کا کام تمام کر دیا ہے، اب وہ انسانوں کو تنگ نہیں کر سکے گا۔ بہت خوب، ہمیں بہت خوشی ہوئی یہ سن کر، اب تم جاؤ، ہمیں کچھ کام ہے۔ شاہ جنات نے سمسال کی بات کے جواب میں کہا اور سمسال فوراً غائب ہو گیا۔ مریم کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک نہایت آرام دہ بستر پر پایا۔ وہ جس کمرے میں تھی وہ بہت عالی شان تھا اور روشنیوں سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ وہ روشنیاں کہاں سے پھوٹ رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اچانک اسے بچے کا خیال آیا تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ بچہ اس کی مسحری کے پاس ہی پالنے میں میٹھی نیند سو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور دو نہایت خوبصورت لڑکیاں اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے ہاتھ میں ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جن میں لذیذ اور خوشبودار کھانا رکھا ہوا تھا۔ کھانا دیکھ کر مریم کی بھوک چمک اٹھی۔ انہوں نے کھانا مریم کے آگے رکھا تو وہ ندیدوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی۔ وہ لڑکیاں مسکراتے ہوئے اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کھانا ختم کر کے مریم نے ان کی طرف تشکرانہ انداز میں دیکھا اور بولی، کیا میں جان سکتی ہوں کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، کچھ دیر میں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ دونوں برتن اٹھا کر واپس چلی گئیں اور مریم فکر مندانہ انداز میں لیٹ گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مریم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاہ جنات نے اندر داخل ہو کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ مریم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی وجیح شخصیت جس نے بادشاہوں کا سا لباس پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا اور مسحری کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس آدمی نے مریم سے نہایت نرم لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں، لیکن میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ خیر، مریم اتنا تو جان چکی تھی کہ وہ انسان لگتے تو تھے لیکن انسان تھے نہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں تمام انسانوں کی آنکھوں سے بہت بڑی تھی اور کانوں کی جانب کھچی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ دراصل ہم سب جنات کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور میں جنات کا شہنشاہ ہوں۔ مریم خوفزدہ سی شاہ جنات کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شاہ جنات نے اس کی کیفیت کو بھانپ لیا اور بولا، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم کسی کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ جن روحوں نے تمہیں مارنا چاہا تھا ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ ہم سب کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم خود ایک بڑی مشکل میں گرفتار ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ شاہ جنات نے بے یقینی لہجے میں کہا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ مشکل کیا ہے؟ مریم نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، ہو سکتا ہے آپ ہماری مشکل کا سن کر ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر شاہ جنات نے مریم کو ساری تفصیل بتائی اور آخر میں بولا، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ ہم آپ کے بچے کے خون کے چند قطرے 10 روز تک لے کر اپنی نیم مردہ بیٹی کو دوبارہ زندگی دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا اور ہماری بیٹی کی زندگی بچ جائے گی۔ چونکہ یہ کام آپ کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکے گا، اس لیے ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی جان آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اگر وہ اسی حالت میں رہی تو ہم جی نہیں پائیں گے۔ شاہ جنات نے سسکتے ہوئے مریم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مریم تڑپ گئی۔ اس نے فوراً کہا، شاہ محترم، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں،
اگر میرے بیٹے کے خون کے چند قطروں سے آپ کی بیٹی ٹھیک ہوتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جب چاہیں ایسا کر سکتے ہیں، مریم نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر شاہ جنات کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو ہیرے جواہرات میں تول دیں گے، شاہ جنات نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ مریم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ کسی کو خوشی دے کر کتنا سکون ملتا ہے اسے آج معلوم ہوا تھا۔ شاہ جنات نے فوراً شاہی حکیم کو دربار میں بلایا اور اسے ساری صورتحال سمجھا کر ایک کنیز کو بھیج کر مریم کو بچے سمیت بلوا لیا۔ جب مریم بچے کو لیے ہوئے آئی تو کنیز نے بچے کو شاہی حکیم کے حوالے کر دیا۔ شاہی حکیم نے بچے کو مسحری پر لٹایا اور ایک مشروب بچے کے دودھ میں ملا کر بچے کو تھوڑا تھوڑا پلانے لگا۔ اس کے بعد اس نے شاہ جنات سے شہزادی کے کمرے میں جانے کی اجازت طلب کی۔ شاہ جنات نے فوراً اجازت دے دی۔ شاہی حکیم نے بچے کو اٹھایا اور شہزادی کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں پہنچ کر مریم نے دیکھا ایک خوبصورت مسحری پر ایک خوبصورت مجسمے کی مانند ایک لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ 4 کنیزیں اس کے ارد گرد موجود تھیں۔ حکیم صاحب جلدی کریں، میری بیٹی کو بچا لیں، شاہ جنات نے شاہی حکیم کو مخاطب کیا۔ شاہی حکیم نے ایک باریک سوئی لی اور اسے بچے کی شہادت کی انگلی میں چبھو دیا۔ مریم نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں۔ بچہ تکلیف سے رونے لگا، اس کی انگلی سے خون کے قطرے نکلنے لگے۔ حکیم بچے کو اٹھا کر شہزادی کے پاس لے کر کھڑا ہو گیا اور انگلی سے نکلنے والے خون کے قطرے شہزادی کے ماتھے پر ٹپکنے لگے۔ جب کچھ قطرے شہزادی کے ماتھے پر گر گئے تو حکیم نے فوراً ایک مرہم بچے کی انگلی پر لگا دیا، جس سے بہتا ہوا خون فوراً رک گیا تو مریم کی جان میں جان آ گئی۔ آج 10واں دن تھا اور آخری بھی۔ مریم کو کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ اس کا بچہ پہلے کی طرح تندرست اور توانا تھا۔ خون نکلنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ اسی مشروب کا کمال تھا جو شاہی حکیم نے بچے کو دودھ میں ملا کر دیا تھا۔ سب کے سب شہزادی کے کمرے میں موجود تھے اور پھر جیسے ہی شاہی حکیم نے بچے کے خون کے قطرے شہزادی کے ماتھے پر گرائے، شہزادی کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ کسمسانے لگی۔ خوشی سے شاہ جنات کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور آگے بڑھ کر شہزادی کو گلے لگا لیا۔ دوسری طرف شہزادی کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ وہ منظر بہت جذباتی تھا جس نے مریم کو بھی ابدیدہ کر دیا۔ اچانک شاہ جنات مڑا اور مریم سے کہنے لگا، ہم آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ کی مہربانی ہے جس نے آپ کو وسیلہ بنا کر بھیجا۔ پھر شہزادی سے بولا، جانے پیدر، آپ بھی اپنی اس موسینہ کا شکریہ ادا کریں، ان کی وجہ سے آپ کو نئی زندگی ملی ہے۔ شہزادی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مریم کے پاس آئی اور مریم کے ہاتھ تھام کر بولی، ہم اپنی محسنہ کا کیسے شکریہ ادا کریں جس نے اپنی اولاد کی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی دوسرے کی جان بچائی۔ پھر شہزادی نے اپنے گلے سے ہیروں کا ہار اتار کر مریم کو پہناتے ہوئے کہا، یہ ہماری طرف سے حقیر سا نذرانہ قبول کیجیے۔ یہ ہار ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے، لیکن آج سے یہ آپ کا ہے۔ مریم نے مسکرا کر شہزادی کی طرف دیکھا اور بولی، آپ جتنی حسین ہیں آپ کا دل اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ آپ کے لیے مجھے اس سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا پڑتا تو میں انکار نہ کرتی۔ آپ ہماری محسنہ ہیں، اگر آپ یہیں رہنا چاہتی ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور اگر واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو پورے شان و شوکت سے روانہ کریں گے۔ میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہوں گی، مریم نے جواب دیا۔ اچانک شاہ جنات نے تالی بجائی تو 2 کنیزیں حاضر ہوئیں۔ ہماری محسنہ کو عزت و احترام سے ان کی دنیا میں واپس لے جایا جائے اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد مریم کو جھپکی سی آئی۔ پھر جب مریم نے آنکھ کھولی تو وہ خوبصورت گھر میں موجود تھی اپنے بچے کے ساتھ۔ اتنے میں وہی دونوں کنیزیں حاضر ہوئی اور بولی، یہ آپ کا گھر ہے، اس میں آپ آرام سے رہیں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بآواز بلند 2 مرتبہ یہ نام لیجئے گا، آپ کی ضرورت فوراً پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کنیزیں غائب ہو چکی تھی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔